Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. ਕੁਝ ਇੰਜ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਇੰਜ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੰਗੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਯਾਸਰ ਹਮਾਇਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ जो तेरी आए तेरी हवा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाई सरदार आफ्ताब अकबर ख़ान साहब, सरदार नजफ हमीद साहब, मेरी जो मोहतरम कुलीग्स हैं जो आज की मेज़बान हैं, मोहतरमा आसिया अमजद साहिबा, मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहिबा, और जेलम से हमारी जो MP साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, हमारी गेस्ट, तुम सबको स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, यहाँ पे मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, मैं समझता हूँ कि आज जिस काम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो PTI का मंशूर है, जो इमरान खान साहब तब्दीली की बात करते आए हैं, उसका ये हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान को जो हमने ख्वाब देखा है कि एक जदीद इस्लामी फलाई रियासत बनाना है, और एक इस्लामी फलाई रियासत जो जदीद भी हो, उसका ये काम ये है कि ये जो सड़कें, गलियां, नालियां, गैस, बिजली, इस काम के लिए ना तो आपको किसी के पास जाना पड़े, ना आपको किसी का एहसान लेना पड़े, ना कोई तख्ती लगे, ना बोर्ड लगे। ये बेसिकली PTI की सोच थी, ये PTI का मंशूर था। इसको मैं भी मानता हूँ। ये जो मुरवजा सियासत इस मुल्क में चल रही है, अनफॉर्चुनेटली वसाइल की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से, उसको हम तब्दील करने आए हैं। अभी तक कर नहीं सके, क्योंकि इस बात का सबूत है कि हम इस सड़क के इफ्तिताह के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो लेकिन इंशाल्लाह तब्दील करेंगे ज़रूर, जद्दोजहद जारी रहेगी। आप सब लोग जो बहुत सारे आपके बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं, हम जब वहाँ जाते हैं तो कभी आपने सुना है कि किसी वज़ीर ने आके या किसी MPA ने या सेनेटर ने आके किसी गली का या सड़क का इफ्तिताह किया हो? नहीं होता ना, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं, आपके पैसे हैं। हमारा, आपने हमें मुंतखब किया, हमारा काम ये पैसे लगाना भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि ये देखें कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर गलत हो रहा है तो उसको रोकें। ये एक MPA की ज़िम्मेदारी है असल में। ये जो मुख्तलिफ स्कीम्स का जिक्र किया, मैंने भी ये पैम्फलेट छपाए, मैं कोई इस पर ज़्यादा खुश नहीं हूँ छपाने पे, मेरी टीम ने छपाए हैं, मेरे कहने पे छपाए हैं, पर ये मजबूरन इसलिए छपाने पड़े हैं कि अभी तक हम लोगों का ज़हन तब्दील नहीं कर सके। अगर मैं ये बात करता हूँ कि चकवाल को या पाकिस्तान को अगर हमने तब्दील करना है, एक ताकतवर मुल्क बनाना है, तो उसके लिए हमें अपनी नस्लों का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपनी नस्लों को तालीम देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी को सस्ता, डैम बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि सस्ती बिजली पैदा हो, ताकि कारखाने लगें। ये वो काम है जिनसे कौमों ने तरक्की की है। दो ही चीज़ें हैं, सस्ती एनर्जी यानी कि बिजली सस्ती पैदा हो, वो सिर्फ बड़े बड़े डैमों से पैदा हो सकती है जो पानी से चलते हों, क्योंकि पानी से बिजली सस्ती बनती है। और इसी तरह बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि तालीम याफ्ता ट्रेंड लोगों का किसी भी मुल्क में होना, ये तरक्की की दो बुनियादी जुज़्व हैं। जो कौमें तरक्की करती हैं उनमें सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली ये समझते रहे, और अभी भी यही समझ रहे हैं, कि अच्छी सड़क बन जाना, अच्छे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इनको बनाना, ये तरक्की है। ये तरक्की सिर्फ उसी सूरत में तरक्की होगी अगर ये काम हम कर्जे लेके नहीं करेंगे, अपनी आमदनी से करेंगे। और आमदनी बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगनी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की तरक्की ज़रूरी है, अमीर होना ज़रूरी है। तो बेसिकली तो जो मेरे और इमरान खान साहब के ख्यालात जिस चीज़ पे जो मुत्तफिक थे, जिस पे हम और अभी भी हैं, वो तो ये है। लेकिन बहरहाल ये तब्दीली एक दिन में कोई स्विच तो नहीं है कि हम आए और लोगों के ख्यालात बदल जाएं। हम आए, हम कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, जो जिसको मैं अपना एक वायद कारनामा तो नहीं समझता, जिस पे मुझे खुशी महसूस होती है कि यार ये काम ऐसा हुआ है जिससे चकवाल की आने वाली नस्लों को कोई तब्दीली, कोई बेहतरी इसमें आएगी। इसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, आप कहें कि अगले इलेक्शन से पहले आएगा, नहीं आएगा, शायद लोग इस बात पे वोट भी ना दें।
اس کا افیکٹ آئے گا 10 سال بعد, 20 سال بعد, جتنا جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کا افیکٹ آئے گا. تو اور یہ پورے ہمارے چکوال کا جو لینڈسکیپ ہے اس کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے. تو اس پہ میری بھرپور توجہ ہے. پہلے سال جب مالی حالات بڑے خراب تھے تو میں نے صرف یہی ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر صاحب سے کہ اور کوئی ہمیں پروجیکٹ نہ دیں, یونیورسٹی دے دیں, باقی ٹھیک ہے اگر پیسے آئے تو سڑکیں بھی بن جائیں گی, گلیاں بھی بن جائیں گی, وہ تو کوئی بھی کرا سکتا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اسی طرح وہ جو اسکول آف ایکسلنس ہے وہ ایک غریب بچوں کے لیے اس کوالٹی کا اسکول ہے جس کی صرف 80 روپے فیس ہوگی اور اس میں لائق ترین پورے ضلع سے بچے آ کے پڑھیں گے. چکوال ظاہر ہے وہ شہر میں بن رہا ہے کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے, لیکن اس کے علاقے پورے کو فائدہ ہوگا. تو یہ پروجیکٹس ہیں جو لانگ ٹرم میں ہمیں ٹھیک کریں گے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں, زیادہ اپنے لیڈر کی طرح لیکچر نہیں دینا چاہتا, اور وہ صرف یہ کہ دیکھیں آپ اب گھر چلا رہے ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو نئی کار لے دیں گے, فریج لے دیں گے, ٹی وی لے دیں گے, نئے باتھ روم بنوا دیں گے, ٹائلیں لگوا دیں گے, بچے خوش ہو جائیں گے, کیونکہ بچوں کو تو ان کا اچھا برا نہیں پتا, ان کو چاکلیٹس کھلا دیں گے. لیکن اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ وہ واقعی اصل ترقی کریں تو اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے ان کی تعلیم و تربیت پہ آپ خرچ کریں گے تاکہ وہ خود اس قابل ہوں اور پھر اسے وہ آپ کے پورے گھرانے کو آگے لے کے جائیں. تو اسی طرح ملک کو بھی اسی طرح, ملک کے لیے بھی آپ نے ایسے ہی سوچنا ہے جیسے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جو شاید لوگوں کو پسند نہ آئیں, اور لیکن آپ نے اس لیے کرنے کہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. تو یہ بیسیکلی ایک لیڈر کی سوچ ہونی چاہیے. لیڈر میں اور سیاستدان میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ آپ کی نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, سیاستدان سوچتے ہیں کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ لیڈر بنوں, چکوال میں کوئی ایسا کام کر جاؤں اور پھر بیشک الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں کوئی فرق نہ پڑے, کیونکہ جو ریگولر کام ہے وہ ہوتے رہیں گے. تو اس لیے میں نے اس پہ سب سے ایمفسائز کیا کہ تعلیم پہ زور دوں اور اس کو جو کچھ کر سکوں وہ کر سکوں. اب تھوڑی سی بات اینڈ میں بون کی ضرور کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک چکوال میں جو بہت بڑا یہ ترقیاتی پیکیج ہے, ظاہر ہے یہ بہت اچھی بات ہے چکوال کے لوگوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس میں جو وجہ ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں, کیونکہ عام طور پہ لوگ جنرل بن جاتے ہیں. ہمارے خاندان میں بڑے جنرل رہے ہیں, 6 جنرل رہے ہیں, لیکن ان کو چکوال پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. وہ جنرل بنے, کوئی پنڈی چلا گیا, کوئی کراچی چلا گیا. لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گاؤں کا, اپنے علاقے کا پہلے خیال کرے, تو یہ ایک بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں جدھر بھی بیٹھوں جاؤں, کوئی لوگ اس چیز کو کوئی نیگیٹو بات بھی کرے تو اس کو یہ جواب ضرور دیتا ہوں کہ یہ اتنی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پاکستان کا طاقتور ترین لوگوں میں سے آپ ہیں, اور آپ کو اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا بھی خیال ہے, اپنے علاقے کے, شہر کے. تو یہ جو 500 بیڈ کا ہاسپٹل انہوں نے بنوایا یا سڑکیں بنوا رہے ہیں, پورے آپ چلے جائیں, جو بڑا بیکورڈ علاقہ تھا ڈوڈیال مرکز کا, اس میں جو کام ہوئے ہیں وہ تاریخ میں نہیں ہوئے, اور وہ ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے ہوئے, تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. جو آپ کے دوسرا حلقہ ہے اس میں کاف لیگ والے جیت گئے, وہ ہمارے پی ٹی آئی والے تو خوش نہیں ہیں اس بات پہ, لیکن کاف لیگ والوں نے جو فنڈ لیے بے تحاشا وہ بھی سارے اسی علاقے پہ لگ رہے ہیں. تو یہ بھی علاقے کا فائدہ ہو رہا ہے. چکوال جو نمبر 1 بنا ہے اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے, حافظ زمان, یاسر یا ان کے جو لیڈر ہیں پرویز الہی صاحب. تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہماری مخالف تو نہیں, لیف پارٹی ہے اس وقت, لیکن وہ لوکل سطح پہ لوگ گلے کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے. میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ فائدہ تو علاقے کا ہو رہا ہے, تو آپ پینچی کے لیے نہ آگے ہوا کریں, جو بہتری ہو رہی ہے انجوائے کیا کریں. اس کے بعد پھر نیکسٹ حلقہ تو میرے بھائی ہیں سردار آفتاب اکبر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سنا. یہ ایک بہت بڑا 5 ارب کا پیکیج یہ لے آئے ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ حلقے میں موجود نہیں ہوتے. حلقے میں موجود ہونا, آگے پیچھے آنا, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے آپ کے تعلقات کتنے بڑے پیکیج آپ لا سکتے ہیں. جو بھی آپ کو سڑکوں کی تفصیلات آپ بتائی ہیں جو ان کے حلقے میں بن رہی ہیں, اور یہ جو 5 ارب کا پیکیج ہے یہ ان کے ذاتی تعلقات, جو ان کی قربت ہے ہائر لیول پہ لوگوں سے, اس کی وجہ سے لائے ہیں. ضروری تو نہیں کہ سارا دن بیٹھ کے یہ ہر شادی پہ جائیں, ہر فاتحہ پہ جائیں. یہ اس سوچ سے ہم نے نکلنا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون آپ کے حلقے کو بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے, کس کے بہتر کنیکشنز ہیں, کون کنیکٹڈ ہے. اسی طرح ہمارے ایم این اے صاحب ہیں, ان کو بہت انٹرسٹ ہے چکوال کے ترقی میں. انہوں نے اپنا وہ کام کر رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ جی ایم این اے صاحب نے وہ اپنے دن رات لگے ہوئے ہیں, حلقے میں بھی وہ موجود رہتے ہیں, اور بھون میں انہوں نے اپنے حصے کے فنڈ دیے, ہم نے اپنے حصے کے دیے. کچھ لوگ گلا کرتے ہیں جی آپ نے اپنے گروپ کو دے دیے, تعلق والوں کو دے دیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے تمام گاؤں کا فائدہ ہوا ہے.
انہوں نے بھی دیا اپنا حصہ ڈالا, ہم نے اپنا حصہ ڈالا. اسی طرح یہ بون روڈ جو ہے اس پہ میں اپنی بہن محترم آسیہ احمد, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز تو کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. آپ کی ایم پی اے جو ہیں اتنی یہ ووکل ہیں, چیف منسٹر سے بڑی کھڑک کے بات یہ کر سکتی ہیں, بڑی اپنے حق مانگ سکتی ہیں. تو یہ انہوں نے کیا, بات کی کہ یہ بون روڈ ان کو چاہیے, اور یہ انہوں نے پاس کرائی بون سے لے کے مین بون چوک تک. اور جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں انہوں نے وہ جو 3 کلومیٹر کا پیچ ہے, تو یہ دونوں ہمارے پاس اکٹھے منصوبے آ گئے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک منصوبے کے 2 افتتاح ہو رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ منصوبہ مکمل بھون گاؤں سے لے کے بھون چوک تک ہے. اور جو ایم این اے صاحب نے شہر کے اندر 3 کلومیٹر کا ڈیول کیریج پاس کرایا ہے وہ جنرل صاحب کی مدد سے, تو وہ بھی وہ ان کا ہے, ان کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے. اور کریڈٹ اچھا. اور اس کے بعد میں جو راجہ طارق صاحب کا حلقہ ہے وہاں پہ ہم الیکشن نہیں جیت سکے, بہت کم ووٹوں سے ہمارے, لیکن اس میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے یہ راجہ طارق صاحب کے کو فنڈ دلوائے, ظاہر ہے وہ ان کی خود نمائندے کے طور پہ موجود نہیں, ان کی نمائندگی میں کر رہا ہوتا ہوں. پہلے فنڈ نہیں دیے گئے کچھ عرصہ, پھر بڑا جھگڑا لڑائی کر کے میں اس حلقے کے لیے فنڈز لے کے آیا, جو کہ کم ہے بہت اگرچہ, لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ اب وہ ہو رہا ہے. اور راجہ صاحب دن رات جو ہے وہ اپنے اس میں جدوجہد کر رہے ہیں. اب میں آخر میں صرف بون کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو گھر کی سیاست ہے اس کا زوال بھی بون سے ہوا, اور اب دوبارہ نیا عروج بھی بون سے شروع ہوا. کیونکہ بون جو ایسا حلقہ ہے جہاں سے میرے دادا, ہماری پہلے ذیل تھی, اس میں یہ ہوتا تھا یہاں سے وہ الیکشن بھی لڑتے تھے, ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن ہمیشہ جیتے, جس میں بون سے ایک لمبا چوڑا علاقہ تھا. اور بون سے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہاریں گے. چودھری فضل الرحمان صاحب ہوتے تھے اور ہمارا گروپ ہوتا تھا بڑا اسٹرانگ اور بزرگ تھے. اس کے بعد 1983 میں پہلی دفعہ راجہ ہارون سرفراز جب بون سے الیکشن آ رہے تو ہمارے خاندان کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. سردار محمد اشرف خان مرحوم بڑے حیران ہوئے کہ بون سے ہار گئے ہم الیکشن. مجھے یہ پہلی پولیٹیکل گفتگو یاد ہے. تو وہ الیکشن ہم بون سے آ رہے, اور پھر بون سے ہم ہارتے ہی رہے. 85 میں آ رہے, 88 میں آ رہے, 90 میں آ رہے, 93 میں آ رہے, 97 میں آ رہے. تو اب جا کے 2018 میں ایونچولی بون سے ہی جیتے. آپ سب بھائیوں کی بڑی محبت ہے کہ جب 18 کا الیکشن جیتے تو بون کی لیڈ اس میں شامل تھی اور بہت بڑی تھی. 2013 میں جب میں بون آیا تو جن لوگوں نے محبت مجھے دی, قاضی تنویر صاحب ابھی آئے ہیں اسٹیج پہ, میرے بڑے پرانے, میرے ساتھ اسکول میں بھی انہوں نے کام کیا, یہ پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے کے میرے واقف تعلق دوست. پھر فاروق چیمہ صاحب مرحوم کو میں بالکل نہیں بھول سکتا, کیونکہ ایک وہی سیاسی نظم لیول کے شخص تھے جن نے مجھے جوائن کیا جس دن میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, تو وہ تھے. پھر جو ایگزسٹنگ یہاں پہ پی ٹی آئی آلریڈی کارکن موجود تھے, جس میں علی ناصر بھٹی صاحب بھی ایفرٹ کرتے رہے اس گروپ کو بنانے میں. وقاص میر صاحب پی ٹی آئی کے بڑے کارکن ہیں, ان کا بھی کام ہے. اس کے بعد ان کا جو گروپ تھا ینگ نوجوانوں کا, اس کے بعد پھر جب چودھری محمود صاحب نے جوائن کیا فاروق چیمہ صاحب کے کہنے پہ, تو بڑی تقویت ملی پارٹی کو. کہ 13 کے الیکشن میں جب میں بون آیا تو میں جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ نظریاتی ورکرز تھے, ملک شاہد صاحب کی ایفرٹ سے بنے تھے, رضوان اکرم سے خود اپنی لوکل بون کی ایفرٹ تھی, بھٹی صاحب کی بھی ایفرٹ تھی, ان سب سے جو یہ ٹیم بنی انہوں نے ہی سپورٹ کیا. جو میری اپنی برادری تھی اس وقت, کیونکہ میرے بھائی سردار غلام عباس خان الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ ان کو ووٹ دے رہے تھے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشنز, ہر الیکشن کی ڈائنامکس فرق ہوتی ہے, اور کبھی بھی الیکشن پہ کسی کو ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اپنے تعلقات جو ہے یہ سیاست, میچورٹی, جس چینج کی ہم بات کر رہے ہیں اس میچورٹی کو اپنائیں. حالات واقعات کے حساب سے کسی میرٹ پہ ووٹ دیا کریں لوگوں کو. اور جو بون ہے اس میں میری بڑی خواہش تھی کہ ہم پیسے لگا سکیں. بہت سارے پیسے لگے ہیں اور پھر بھی کام مکمل نہیں مجھے نظر آتے. ظاہر ہے کام ہے اتنے زیادہ. میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ جتنے مرضی پیسے ہو جائیں, تب تک جب تک پورا ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ کام خود بخود نہیں ہوں گے, تب تک کوئی مطمئن نہیں ہوگا. ہمیں اپنے پورے ملک کو ترقی کرنی ہے اور ان ترقیاتی کاموں کی سوچ سے اوپر نکلنا ہے. جو ابھی چودھری صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم اگر چاہے سیاستدانوں پہ تو الزام لگ جاتا ہے کہ فلانے کمیشن کھاتے ہیں, اور کوئی کھاتے بھی ہوں گے, میں تو ان کو نہیں جانتا, لیکن یہ جو سرکاری اہلکار ہیں یہ ضرور کاٹ لیتے ہیں ہر جگہ. اور ہمارا ایز اے کمیونٹی فرض ہے کہ ان کو روک. ابھی اور بون نے ایک بڑا اس میں بھی اہم رول ادا کیا. ایک سڑک بننی شروع ہوئی تھی, مجھے پتہ ہے گلی اور اس میں غلط بن رہی تھی تو کام رکوا دیا تھا
بون کے لوگوں نے ابھی 2018 کے بعد. تو اس پہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ اہل علاقہ کو نظر رکھنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے. یہ جو بائی پاس کی بات ہو رہی ہے تنویر اسلم سیٹھی صاحب نے بنوائی تھی اس دور میں, اب اس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور اس میں کھڈے پڑ گئے ہیں آلریڈی جو ہے, اور اتنے پھر اور آپ کے پیسے ضائع ہوں گے اس پہ. تو اسی لیے ملک جو ہے یہ اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے. ایک سڑک بنتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر بنتی ہے. تو ہمیں اس سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے اوپر لیول پہ بھی آبویسلی, اور ذرا ایک مشکل کام ہے. اتنا یہ مافیا اس نے گرپ کیا ہوا ہے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے تو اپنے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان پہ فخر بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ ترس آتا ہے کہ گر گئے کیسے لوگوں میں وہ, اور اکیلا بندہ لڑ رہا ہے, اور ان کے دل کو کوئی تکلیف جو اتنے مضبوط وہ دل کے ہیں کہ ہر طرح کی مافیاز ہیں. جس جگہ ہاتھ ڈالو ایک مافیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, ٹیکس ٹھیک کر, لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے. سڑکیں خراب ہیں ان کو ایس ڈی او کا ٹرانسفر کرو, وہ واپس ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے تو حالات ہیں. اس سارے میں جدوجہد کرنے کے لیے آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو جینوئن جدوجہد کر سکے. تو آپ کو ان لوگوں کی قدر ضرور کرنی چاہیے. عمران خان جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اگر ہم نے عمران خان کی قدر نہیں کی, ان کو سپورٹ نہیں کی, تو جو ملک ہم بنانا چاہ رہے ہیں ہم شاید وہ پھر نہ بنا سکے اتنی جلدی, کیونکہ روز روز ایسے لیڈر نہیں آنے. آخر میں تمام جو آج کے منتظمین ہیں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج اتنا ماشاءاللہ بڑا ایونٹ آرگنائز کیا. تمام ہمارے جو ورکرز, لیڈرز, چیئرمین جو پورے چکوال کے کئی علاقوں سے آئے ہیں وہ بھی یہاں پہ, تمام ڈوڈیال سے لے کے سرال اور منگوال سے اور ساؤتھ چوسیدن شاہ تک تمام یونین کونسلوں کی کچھ نہ کچھ نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے. ونہار سے نمائندگی موجود ہے. تو میں جو ہوں وہ سب کا دل سے شکر گزار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا جب تک ٹینیور 2 سال رہ گئے ہیں اس میں جو ایک پورا میں نے پیمفلیٹ چھپایا اس میں ایک وہ منصوبے ہیں جو ان 2 سالوں میں ہونے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو ان ٹائم. اور جو آخری بات نیشنل حوالے سے ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ برپا ہے اس وقت پاکستان میں, اور جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو, کیونکہ آپ اکثر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن مہنگائی کو یہ عمران خان نے نہیں کی, یہ ان تمام غلطیوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں, اور خصوصاً گزشتہ 10-15 سال سے ہم کر رہے ہیں. جب آپ قرضے لے کے ایسے منصوبے بنائیں گے جن کی آمدنی نہیں ہوگی, تو جب قرضے واپس کرنے کا وقت آئے گا تو پھر وہ آپ کو تکلیف دیں گے منصوبے. جب آپ 60 ارب روپے کے منصوبے لگائیں گے جن کا ہر سال 6-10 ارب سود آپ نے دینا ہے, تو وہ کہاں سے دینا ہے؟ ظاہر ہے انہی پیسوں سے دینا ہے. اس کا افیکٹ جو ہے وہ انفلیشن کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی, کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے کہ جب یہ کرونا آ گیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کا ایک امتحان ہے. اللہ نے ہمیں اس میں پاکستانیوں کو بڑی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے, یہاں پہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کرونا ہے, لیکن بہرحال اس کا جو افیکٹ ہے, جو معاشی افیکٹ ہے وہ آ رہا ہے پاکستان کا. اس وجہ سے ہمیں یہ فیل ہو رہی ہے جو پنچ ہے مہنگائی کا. ہمیں بڑی امید ہے, دعا کریں, کیونکہ عمران خان صاحب کی نیت بھی صاف ہے, دن رات وہ لگے ہوئے ہیں کہ اگلے جو نیکسٹ 1-2 سال آ رہے ہیں آخری جو ہیں ہمارے, اس میں ہم اس کے اکنامک گروتھ کے ذریعے اس پہ کسی حد تک قابو پا لیں, کیونکہ اگلے الیکشن میں ہمارے لیے شاید مشکلات پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اس پہ قابو نہ پائیں. تو بہرحال میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دے, اور پاکستان کو وہ پاکستان ہم بنائیں جس کا خواب جو ہے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. بہت شکریہ, تھینک یو.